ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਨ ਨਾਲ ਠੱਠਾ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਲਮ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਜਵੇਦ ਗਾਂਧੀ ਯਾਰ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਆਲਮ कहता तुसी जाहिल सामने बैठे जड़े उन गिरफ्त नहीं कर दे। गांधी तो बिल्कुल इस पर कमर बस्ता है ना कि यूरोप को खुश करने के लिए हर चीज़ को बदल दिया जाए। छुट्टी देता है कि औरतें गाएं और मौसीकी और बैठें, तो ये कुरान पर जुल्म अज़ीम नहीं होगा। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांधी साहब के साथ हफ्तावार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेलिस अमरीका गांधी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं इस्तिफादे की इस नशिस्त में। गांधी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा गांधी साहब, मुख्तलिफ दीनी आपके जो इस्तदलालात हैं फ़िक़्ह के बारे में, शरीयत के बारे में, किताब में भी आपकी मौजूद हैं, हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन रखते भी हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ के कोई भी फ़िक्र जब वजूद पजीर होती है तो सिर्फ़ उसका इस्तदलाल या उसके पीछे जो निज़ाम फ़िक्र है वो ज़ेर बहस नहीं आता, बल्कि ये चीज़ भी ज़ेर बहस आती है कि उस फ़िक्र के समाज पर, उस फ़िक्र के ख़ारिज में, उस फ़िक्र के ख़ुद इंसानी जहन, उसके तसव्वुर हयात पर क्या असरात हैं। आपकी जो फ़िक्र है इसके बारे में बिलुमूम एक तासुर ये है कि इस फ़िक्र ने जो कुछ हमारे यहाँ एक रिवायती दीनी फ़िक्र ने एक तसव्वुर हयात डेवलप किया था, एक मुसलमान का वर्ल्ड व्यू बना था, उसके ज़ाहिर के हवाले से भी, उसकी शख्सियत के हवाले से भी, उसको अपसाइड डाउन फ्लिप करके मगरिब ने जो एक पूरा का पूरा लाइफ कोड दिया है, जिसके अंदर जमहूरियत है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर हुर्रियत आज़ादी, हुर्रियत फ़िक्र, फिर कौमी रियासत को भी मान लें, दीन का जो है रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इन सब को आपने दीनी जवाज़ देकर दर हकीकत ख़ारिज में जदीदियत और मगरबी फ़िक्र जो शख्सियत पैदा करती है उसको दीनी आहंग में बना के पूरी उम्मत में राइज करने की कोशिश की। सवाल आपकी खिदमत में ये है, क्या अपना जुर्म आप ये तस्लीम करते हैं कि आपने जो कुछ हमारी रिवायत एक शख्सियत बनाती थी मुसलमान की, उसको इस्तदलाली के ज़रिए मगरब के रंग में डाल दिया? मेरे नज़दीक ये मगरब और मशरक़ की बहसें कोई हकीकत नहीं रखती। इंसानियत का काफ़िला अपना सफ़र कर रहा है और इसमें दोनों चीज़ों का ज़हूर होता है। यानी अगर कोई मज़हब है, कोई नज़रिया है, तो वो भी ज़ाहिर है कि फ़िक्री इल्मी सतह पर ज़हूर करेगा, उसके असरात इंसानी ज़िंदगी पर होंगे तो उससे एक तहज़ीबी रवायत भी पैदा होगी, और इसके साथ इंसान बहसीयत इंसान के भी अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। उस सफ़र में आप नई नई चीज़ें पैदा करते हैं, आपको जो अपनी मईशत में मसाइल पेश आते हैं उनका हल निकालते हैं। इसी तरह सियासी मामलात भी ज़माने और हालात के लिहाज से नए नए पहलुओं से नमूदार होते रहते हैं। ये दोनों चीज़ें मुतवाज़ी चलती हैं और मुतवाज़ी चलनी चाहिए। इनमें से अगर एक चीज़ को आप दूसरे के हवाले से देखेंगे और दूसरी चीज़ को पहले के हवाले से देखेंगे तो आप ख़ुद देखने के मामले में गलती करेंगे। इस दुनिया में इंसान जिन चीज़ों को पैदा करने का ज़रिया बनता है, ये आप जानते हैं कि उसमें मईशत के ज़राए हैं, क्या आज वही हैं जो आज से 500 साल पहले थे? बहुत कुछ तब्दील हो गया। ख़ुद आप तारीख़ पढ़ाते हैं तो दुनिया को बताते हैं कि एक ज़माना पत्थर का ज़माना था और फिर उसके बाद इंसान ने ज़राअत की तरफ तवज्जो की, ज़राअत इसका बायस बन गई कि लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी छोड़कर घर बनाएं और अपनी बस्तियां तामीर करें, शहर बनाएं। और आज के ज़माने में हम ये देख रहे हैं कि सनती इनकलाब पैदा हुआ, उसने पहले दुनिया को बिल्कुल टॉपसी टर्वी कर दिया। फिर उसके बाद अब टेक्नोलॉजी का इनकलाब है जिसने हमारी बनाई हुई क्या बल्कि दुनिया ने जो दुनिया बनाई थी उसको भी कुछ कर दिया। हमारे शायर को भी कहना पड़ा कि महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें मुतवाज़ी चल रही हैं और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। आप अगर किसी मज़हब या किसी मज़हबी फ़िक्र पर कोई तबसरा करना चाहते हैं तो ये उसका तरीक़ा नहीं है। उसका तरीक़ा ये है कि जो कुछ कहा जा रहा है आप मुतय्यन तौर पर ये बताइए कि वो
ماخذ جن سے مذہب اخذ کیا جاتا ہے ان میں کسی چیز کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کے فہم میں کہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور اگر کوئی چیز دنیا کی دوسری چیزوں سے ہم آہنگ ہو رہی ہے تو ادھر کے مقدمات کیا ہیں اور ادھر کے مقدمات کیا ہیں، اور یہ کس طرح ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا موافق ہو گئے۔ مذہبی فکر کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، میں یا آپ گھر میں بیٹھ کے بنا لیں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے اور وہ نتیجہ ہونا چاہیے۔ مذہبی فکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب آپ یہ بتائیں گے کہ یہ مذہب کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہمارے علم میں جو ہماری علم کی روایت ہے اس میں کبھی دو رائے نہیں رہی کہ مذہب میں استدلال یا قرآن سے ہوگا یا سنت سے ہوگا یا بدرجہ آخر روایات سے کوئی بات معلوم ہوگی تو اس کو بنائے استدلال بنایا جائے گا۔ اس کے سوا مذہب کے اثبات، مذہب کے فہم کا کوئی اور راستہ نہیں۔ تو میرے فکر پر بھی اگر آپ کو کوئی تبصرہ کرنا ہے تو از راہ کرم متعین طور پر بتائیے کہ قرآن مجید کی فلاں بات کو یا فلاں سنت کو یا فلاں حدیث کو میں نے جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے یا جس طریقے سے میں نے اس کا مطلب بیان کیا ہے اس میں یہ خرابی پیدا ہو گئی۔ مذہبی استدلال پر اس کے سوا تنقید کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ شلوار پہنیں گے یا پتلون پہنیں گے، اس کے نتیجے میں آپ جمہوریت قائم کریں گے یا آپ آمریت قائم کریں گے، یہ سب نتائج ہیں۔ تو ان نتائج پر کوئی گفتگو کرنا ہی میرے نزدیک ایک غیر علمی رویہ ہے۔ آپ کو متعین طور پر بتانا پڑے گا کہ یہ قرآن کا حکم ہے، اس کو سمجھنے میں یہاں غلطی ہوئی ہے یا جہاں اس کو جزوی طور پر درست سمجھا گیا ہے لیکن اس کا کلی مفہوم یہ ہے، یہ آپ کو وہاں سے بتانا پڑے گا۔ یعنی جن چیزوں کی میں نے جدید دنیا میں تصویب کی ہے، مثلا یہی چیزیں جو آپ نے بیان کی، جمہوریت کی، انسان کے بنیادی حقوق کی، اسی طرح قوموں کے حق خود ارادی کی اور قانون کی حکمرانی کی، یہ سب کی سب چیزیں بہت اچھی طرح جائزہ لے کر متعین کی گئی ہیں کہ دنیا میں اس سے کیا فائدہ ہوا ہے اور انسان کے عقلی مقدمات اس میں کس طرح ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور ہمارے دین میں کوئی چیز اپنے اصل کے لحاظ سے، اپنے مقصد کے لحاظ سے اس سے مجروح تو نہیں ہوتی، اور خود دین نے ان معاملات میں جو ہدایات دی ہیں کیا وہ اس سے ہم آہنگ ہیں۔ تو یہ تمام کام میں نے اپنی تصنیفات میں کیا ہے، اپنی گفتگوؤں میں کیا ہے۔ آپ کو مجھ پر گفتگو کرنی ہے تو یہیں سے کرنی پڑے گی۔ اس کے سوا آپ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے وہ آپ کو مبارک ہو، میں اس پر ایک لفظ کہنا بھی جائز نہیں سمجھتا۔ مذہبیات میں گفتگو ہمیشہ اس کے ماخذ اور منابع کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ میرے اور آپ کے تبصروں سے نہیں ہوتی، وہ کچھ ذہنی نتائج سامنے رکھ کر نہیں ہوتی، وہ اپنے تصورات کی بنیاد پر نہیں ہوتی، اور نہ یہ طے کر کے بیٹھا جاتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے اور یہاں نہیں ہے تو اس میں یہ غلطی ہو گئی۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو کچھ نہیں ہے کیا وہ مذہب میں ہے، اور جو کچھ ہے کیا اس مذہب میں نفی کی گئی ہے۔ یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ اچھا، یہ آپ نے جو ایک بات ابھی کی کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ ماخذ و مصدر و منابع جو دین کے متعین ہیں، طے ہیں، سورسز ہیں، ان سے ریفرنس دے کے کہا جائے گا۔ کہا ہی جاتا ہے کہ بھئی وہ ریفرنسز تو 1970 میں بھی ہوئی تھے، 80 میں بھی ہوئی تھے، 90 میں بھی ہوئی تھے۔ اس وقت غامدی صاحب نہ قومی ریاست کو مانتے تھے، نہ جمہوریت کو مانتے تھے۔ اس وقت بہت ساری چیزوں کے اندر انہی ماخذ، انہی مصدر، انہی منابع، انہی سورسز سے استدلال کر کے نفی کی جا رہی تھی۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جب ایک زمانے میں ایک شخص اسی مصدر سے ایک دوسرا مفہوم نکال رہا ہے تو پھر خارج کے اندر امکانات پیدا ہوئے، کچھ دباؤ پیدا ہوا۔ ہم خود دیکھتے ہیں مغرب کے اندر کلیسا کا نہاب تھا، پھر رینیسا کا ہوا، پھر لائٹڈ ماڈریشن، پھر پوسٹ ماڈرن افکار، مذہب پہ تنقید، عالمی سطح پہ دباؤ۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اسی ماخذ و مصدر سے 1970 میں جمہوریت کی نفی ہو رہی تھی اور 2010 میں اس کی تصویب ہو رہی؟ اس لیے کہ میں براہ راست نبوت کے منصب پر فائز نہیں کیا گیا تھا، میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی، میں نے یہیں علم سیکھا تھا، میں نے انہی علماء سے دین کی چیزیں پڑھی تھیں، جو انہوں نے دین بتایا تھا وہی میرا دین تھا۔ میں نے اس کے بعد کام کیا ہے اس پر، اور اب وہ میرا کام چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا موجود ہے۔ میری تصنیفات میں اس کا استدلال موجود ہے، اس کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کی ہے۔ یہ میں نے کس دن دعویٰ کیا تھا
کہ میں ماں کے پیٹ سے 30 پارے حفظ کر کے پیدا ہوا تھا؟ میں بھی ایسے ہی پیدا ہوا تھا جس طرح سب لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی میں نے دینی علوم پڑھے تھے، جو ہمارے پرانے علماء ہیں انہی سے تعلیم پائی تھی، انہی سے عربی زبان سیکھی تھی، انہی سے فارسی زبان سیکھی تھی، انہی سے وہ سب چیزیں سمجھی تھیں جن کو آپ دینی فکر کہتے ہیں۔ میری پیدائش تو ایک صوفی گھرانے میں ہوئی تھی، لہذا ایک لمبا عرصہ ہے جس میں میں نے خود تصوف کی چیزیں پڑھی اور پڑھائی ہیں، اور انہی کو میں دین کی صحیح تعبیر سمجھتا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب شعور کی آنکھ حقیقی معنی میں کھولی تو مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی آغوش میں کھولی، پس منظر میں اقبال اور ابوالکلام تھے، تو ظاہر ہے کہ جو فکر میں نے ان سے لیا اسی کو بیان کروں گا۔ یہ تو اصولی جواب ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ کون سا دن تھا کہ جب میں نے عامریت کی تائید کی تھی۔ اولین تصنیف جو اب میری شائع بھی نہیں ہوتی، اسلام کا سیاسی نظام کے عنوان سے ہے، تو آپ ذرا نکال کے دیکھ لیجئے، اس میں امرہم شورا بینہم کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ قومی ریاست کو میں نے کبھی موضوع ہی نہیں بنایا، اس وقت موضوع بنایا ہے جب اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ لکھا ہے۔ اس سے پہلے اگر میں نے قومی ریاست کی کوئی نفی فرمائی ہو تو ذرا بتا دیجیے۔ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا وہاں پر خواتین کے ووٹ کی تو آپ نے نفی فرمائی نا ہم سے۔ تو عرض کر دیا کہ یہ سارا میرا سفر ہے، اس کے دوران میں بہت سی آراء ہیں جن کے اندر تغیر ہوا، تبدیلی ہوئی، اس لیے کہ میں نے کام کیا ہے۔ نہ میں یہ فکر ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوا تھا، اور نہ میں نے اس جمود کو اختیار کیا ہے کہ جو کچھ مجھے دے دیا گیا ہے اب میرا ذہن اس پر متحجر ہو گیا ہے، فوسلائزڈ ہو گیا ہے، مجھے اس کا جائزہ نہیں لینا۔ میں تو آج بھی اپنے فکر کا بڑی بے دردی کے ساتھ جائزہ لیتا ہوں اور استدلال کی روشنی میں بالکل پوسٹ مارٹم کر ڈالتا ہوں، اور آج بھی اگر میرے فکر کی کوئی غلطی واضح ہوگی تو میں سر تسلیم کروں، لیکن غلطی واضح کیسے ہوگی؟ آپ کے تبصروں سے نہیں ہوگی، وہ اس سے ہوگی کہ آپ بتائیں گے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سنت ہے، یہ حدیث ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اور میں اس بات کو صحیح نہیں سمجھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری تصحیح کی، لیکن اس کے سوا مذہبیات میں کوئی اور تنقید کا راستہ اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو آدمی بھی کرے گا وہ اپنے آپ سے گفتگو کرے گا، اور ہم کلامی پر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور پہلو سے میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ کہا جاتا ہے جی درخت تو اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آپ لاکھ استدلال پیش کریں، زمین بڑی اچھی تھی، وقت پہ بیج لگایا، بڑا میں نے سیرابی کی، پانی دیا، پھل اگر نکلا ہے اور وہ پھل تیکھا ہے، وہ پھل اپنے ثمرات اثرات سے دکھا رہا ہے، استدلال تو کہا جاتا ہے کہ بھائی ہٹلر کے پاس بھی تھا، استدلال تو آج ہمیں ہندوتوا کا بھی ملتا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو نتیجہ اس وقت مثال کے طور پہ اس فکر کو مان کر تنقید کی جاتی ہے سامنے آتا ہے، وہ تو یہ ہے کہ جی مغربی تہذیب جو ہے وہ تو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کی جائے گی، اس میں کوئی ایسی خامی کی بات نہیں ہے، عورتیں بھی آزاد ہیں، کام بھی کریں گی، سرمایہ دارانہ نظام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ جمہوریت بھی ٹھیک ہے، قومی ریاست بھی، غیر مسلم بھی ملکوں میں جا کر آپ آباد بھی ہو جائیں، ان کے قانون پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کہ پورے استدلال سے جو کچھ روایت میں موجود ہے، جو نتیجہ نکل رہا تھا وہاں تو ایک اللہ کا فرمانبردار آدمی تھا جو یہ کہتا تھا کہ بھائی مجھے کوئی آزادی نہیں ہے، جو اللہ کہے گا، جو دین کہے گا، جو شریعت کہے گی میں اس کو مانوں گا۔ یہاں پر نتیجہ نکل رہا ہے آدمی آزاد ہے، خود مختار ہے، تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ جی نتیجے کو جب آپ اس طرح نظر انداز کر دیتے ہیں اور استدلال پہ بات کرتے ہیں، استدلال جتنا بھی مضبوط ہو، اگر نتیجہ وہ نکل رہا ہے جو مذہب کی مجموعی ساخت اور فہم سے مختلف ہے تو پھر تو تنقید ہوگی نا۔ پہلے مذہب کی مجموعی ساخت اور فہم متعین کریں نا، بتائیں مجھے کیا ہے، وہ تو اسی طرح بتانا پڑے گا، یعنی قرآن سے بتانا پڑے گا، سنت سے بتانا پڑے گا، حدیث سے بتانا پڑے گا۔ وہ آپ کے تصورات نہیں ہو سکتے، وہ آپ کا کلچر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے توہمات نہیں ہو سکتے۔ مذہب میں اس طرح کے کسی فلسفے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کو بتانا پڑے گا وہ کیا چیز ہے، یعنی آپ پہلے بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلنا چاہیے، تو جو نتیجہ آپ بیان کر رہے ہیں اس کو پہلے اصل ماخذ سے ثابت کیجئے، بتائیے، ورنہ میں اس کے جواب میں بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کے لیے جو اسر و اغلال تیار کیے تھے الحمدللہ میں نے وہ اتار دی ہیں، جو بیڑیاں آپ نے پہنائی تھیں لوگوں کو وہ میں نے اتار دی، اور ان کو بتا دیا کہ اصل دین یہ ہے، عمل کریں اس کے اوپر۔
ٹھیک، چل ایک نتیجہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا ہم جب دین کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ پورا دین یہ بتاتا ہے کہ دنیا کے بارے میں یہ رویہ کہ آپ کے اندر ہرس، لالچ، طمع، دنیا کو اصل مان کے اسی میں آپ جٹ جائیں. مغربی تہذیب، مغربی فکر تو دنیا کو اصل مانتی ہے، پوسٹ ماڈرنزم، پورے افکار، وہ سب کچھ دین بیزاری سے آگے نکل کے اسی دنیا پہ فوکس کرنے کی توجہ دیتے ہیں. ہم جب ان تمام دینی استدلالات کی روشنی میں ان سب کو مان لیتے ہیں تو نتیجے کے اعتبار سے ایک بندہ مومن کے دل میں جو معاملہ آخرت کے بارے میں ہونا چاہیے تھا، جو اس کا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے تھا، وہ ان جدید آسائشوں نے، ان جس کو آپ کہتے ہیں عیاشیوں نے، ان ٹیکنالوجی کی چکا چوندھ نے وہ ختم کر دیا. کیونکہ باقی سب لوگوں نے تو اس کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے. نہ انہوں نے کبھی کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہے، نہ کبھی موبائل ہاتھ میں پکڑا ہے، نہ کبھی جہاز پہ بیٹھے ہیں، نہ کبھی گاڑی میں سوار ہوئے ہیں. باقی سب نے تو غالباً اس کا بائیکاٹ کیا ہوگا نا. ذرا بتائیں مجھے، ذرا فہرست بنا کے ذرا بتائیے مجھے. وہ کہتے ہیں دل میں برا جان کے استعمال کرتے ہیں. دل میں برا جانتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. تو الحمدللہ اللہ نے مجھے اس منافقت سے بچایا ہوا ہے. میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کو استعمال کرتا ہوں، جس کو صحیح سمجھتا ہوں اسی کی تائید کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے تقریر فرمائی ہے تو کیا مغرب کی پوری تہذیب ہے جس کے بارے میں نے کبھی کوئی بات کی ہے؟ نہیں، وہ چیزیں جو میرے نزدیک غلط نہیں ہیں ان کو میں آپ کے کہنے پہ غلط نہیں کہہ سکتا، اور جو میرے نزدیک صحیح ہیں اور اللہ کے دین میں ان کی یا اجازت ہے یا اللہ کے دین میں اس کے بارے میں کوئی ہدایت دی گئی ہے، میرا فرض ہے کہ میں اس کو لوگوں کو بتاؤں. اور اگر کوئی غلط فکر سے، غلط تشریح سے، غلط فہم سے، غلط تہذیبی روایت سے، غلط ثقافت سے اسر و اغلال تیار کر کے لوگوں کی گردن میں ڈال دیے گئے ہیں، بیڑیاں ان کو پہنا دی گئی ہیں، تو اس کو دور کر دوں. اللہ کے پیغمبر کا تعارف یہ کرایا گیا تھا کہ وہ جو یہود نے اسر و اغلال پیدا کر دیے ہیں، جو بیڑیاں پہنا دی ہیں اور توق گلے میں ڈال دیے ہیں، وہ ان کو اتار دیں گے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. اچھا یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ ایک نتیجہ تو یہ بھی تو ہے نا غامدی صاحب کے فکر کا کہ جو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں بڑی تعداد میں اس وقت نوجوان، وہ نوجوان یہ جو بیڑیاں جس کو آپ نے اتارنے کی بات کی، وہ ان بیڑیوں کو پہلے ہی اتارنا چاہتے تھے. یہاں پر تو ایک دینی استدلال کی سپورٹ مل گئی جس سے انہوں نے بیڑیاں اتار کے پھینک دیں. اور ایک اور کام بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان بیڑیوں کو اتارنے کے بعد کیا یہ ہوا کہ اللہ کے دین کی طرف، اس کے ظاہر کی طرف، یعنی آپ کا جو جامہ زیبی ہے، آپ کا حلیہ ہے، اس میں کچھ صلحاء کے لباس کی، وہاں پر تو آزادی ہے، وہاں پر تو مثال کے طور پہ ماڈرنائزیشن ہے، اور وہاں پر بجائے یہ کہ امت کے علماء، صلحاء، مشائخ ان سے جڑنے کا معاملہ ہو، ان پر تو تنقید ہوتی ہے کہ تم نے تو اسر و اغلالی ہم پہ ڈالے ہوئے تھے. لیکن یہ جو ماڈرنسٹ لوگ ہیں، یہ جو ملحدین ہیں، وہاں بڑی دوستیاں ہوتی ہیں، بڑی اچھے طریقے سے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ فکر کا یہ اثر نہیں پھر ہم کہیں گے کہ جی اس نے غامدی صاحب کو سنا ہو، مولویوں پر تو بڑا کھل کے بولتا ہے لیکن یہ باقی جو خرافات ہو رہے تھے اس پر اس کی زبان نہیں کھلتی. جی، اور اس میں غالباً گیلپ کا سروے کرایا گیا ہوگا، ایک ایک آدمی کا باقاعدہ انٹرویو کیا گیا ہوگا، بہت دیانتداری کے ساتھ اس کے افکار خیالات کا جائزہ بھی لیا گیا ہوگا. ہر بات کے بارے میں پہلے اس سے کچھ سوالات پوچھے گئے ہوں گے، پھر اس کے باطن کی تصویر لی گئی ہوگی، اس کے بعد یہ مقدمہ ترتیب پا گیا ہوگا. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ یعنی آپ میرے نزدیک وہی بات ہے جو میں نے پہلے کہی، متعین طور پر بتائیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ مطلب غلط سمجھا گیا ہے، یہ سنت ہے، اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے، یہ حدیث ہے، اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی، یہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں کی گئی. آپ نے کوئی گہرے سے گہری چیز نکالنی ہے تو اسی کے اندر سے نکال کے دکھائیے پہلے، اس کے بعد بتائیے کیا چیز قابل تنقید ہے. باقی میں نے نہ کوئی جماعت بنائی ہے، نہ میں لوگوں کی بیعت لیتا ہوں، نہ میں کوئی شیخ طریقت ہوں. میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں کون مجھ سے متاثر ہو رہا ہے اور کون متاثر نہیں ہو رہا. تاہم اگر کچھ لوگوں نے اس طریقے کا باقاعدہ سروے کر لیا ہے تو اس کے نتائج کو شائع کر دیں، پھر میں تبصرہ کروں گا. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا، یہ پورا کا پورا جو ایک تصور نظم قرآن آپ کے ہاں موجود ہے، آپ کے اکابر علماء، فکر فراہی کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا پیش کردہ ہے، اس کو آگے ڈیولپ بھی کیا آپ نے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو تصور ہے یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کے اوپر لا کے نافذ کیا ہے، تھوپا کیا ہے، اور اخذ معنی کا جو ایک پورا کا پورا تصور ہماری امت میں جاری و ساری تھا. آدمی مفکر اپنے فہم کو لے کر جاتا تھا اور قرآن مجید کی اس آفاقیت سے ایک معنی کشید کر کے لوگوں سے متعلق کر دیتا تھا. یہ تو ایک ایسا ایک جال جو ہے وہ فکر فراہی نے بن دیا ہے کہ ہر جگہ جہاں پر اپنا معنی دینی ہو تو اس کو کہتے ہیں تو نظم کی رعایت سے ہی ثابت ہوتا ہے، اور باقی تمام لوگوں کا رستہ بند کر دیا کہ وہ قرآن مجید سے
اپنے ذہن، اپنی فکر، اپنے پس منظر کے لحاظ سے کوئی استفادہ کر سکیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قطعی الدلالہ کی باتیں کرتے ہیں، بھئی اللہ کی کتاب کو ایسا آپ نے جکڑ دیا بیڑیوں میں کہ جو کچھ مثال کے طور پہ اب یہ زبان کے ایک تصور کے تحت سمجھا جائے گا وہ تو قابل قبول ہے، اور باقی سب لوگوں کا راستہ بند کر دیا. اگر اس کے سوا کوئی اور سمجھنے کا طریقہ ہے تو ازراہ کرم علمی طریقے سے اسے بیان کیجیے. یعنی جس طریقے کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ تو دنیا کی ہر کتاب، ہر کلام کو سمجھنے کا مسلمہ طریقہ ہے. لفظ کو دیکھیں گے، اس کے استعمال کو دیکھیں گے، جملے کو دیکھیں گے، اس کی تالیف کو دیکھیں گے، سیاق و سباق کو دیکھیں گے، بات کہاں کہی گئی ہے، کس سلسلے میں کہی گئی ہے. تو اب آپ اس کو نظم کہیں، آپ اس کو سیاق و سباق کہیں، آپ اس کو کانٹیکسٹ کہیں، جو چاہے کہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں ہیں. تو آپ بھی اسی طرح آئیے اور آ کر بتائیے کہ دیکھیے اس لفظ کے اندر تو یہ ایک دنیا مضمر تھی، آئیے ہم آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں. پھر بتائیے کہ تالیف جملہ میں یہ مدعا ہے. پھر یہ بتائیے کہ دیکھیے سیاق سباق اس چیز کی رعایت کرتے ہیں. تو کبھی متعین طریقے کے اوپر کوئی 2 مثالیں لے کے اس پہ گفتگو فرمائیں. اس کے بعد پھر میں بتاؤں گا کہ اس میں کیا غلطی ہے اور کس طرح قرآن مجید باہر سے آنے والی ہر چیز کو اگل کر پھینک دیتا ہے. یہ اس کے بعد معاملہ ہوگا نا، یہ تبصرہ کرنے سے یہ معاملہ نہیں ہوگا. آپ کو متعین طور پر میرے فکر کے جو نتائج ہیں یا استاذ امام نے جو کچھ لکھا ہے تدبر قرآن میں، یا امام فرائی نے جو کام کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر اس میں سے چند چیزوں کا انتخاب کر لیں. یعنی وہی چیزیں جن میں آپ کے خیال کے مطابق مدعا واضح نہیں ہوا یا مدعا محدود ہو گیا ہے یا کوئی زنجیر پہن لی ہے مدعا نے، تو ذرا اس کو کھول کر دکھائیے. جب وہ آپ متعین طور پر کھول کر دکھائیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ آپ نے جو کچھ کھولا ہے یہ آپ کہیں سے لے کے آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب بھی اس کو قبول کرتی ہے یا نہیں. قرآن مجید نے اپنے بارے میں یہ خود بتا دیا ہے کہ وہ خدا کی حجت ہے اور وہ ایک فیصلہ سنائے گا اور فیصلے میں کبھی ابہام نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا غامدی صاحب، جب بھی آپ یہ بات فرماتے ہیں اس پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب سے جب بھی ہم کوئی تنقید کرتے ہیں تو ہمیں زبان کی مار مارتے ہیں، کہتے ہیں زبان، لفظ، معنی یہ لے کر آؤ. تو یہ جو لفظ اور معنی کا سفر ہے، یعنی لفظ سے معنی پر صحیح استدلال، اس میں سے آپ قاری، اس کا پس منظر، اس کا سوشل کانٹیکسٹ، اس کا کلچر، اس کی تہذیب اور یہ اخذ معنی کے اندر جو اس کا فہم داخل ہوتا ہے، اس سب کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جس وقت لفظ انیشیٹ ہوا اس وقت یہ کیسے بولا جاتا تھا، مثلا وہ بھی تو میں ہی جاننے کے لیے پیچھے جاؤں گا نا، تو جب وہ جاننے کے لیے جاؤں گا تو وہاں پر میرا فہم اثر انداز نہیں ہوگا. فہم ہر انسان کا اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اصل علمی کام یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فہم کو جس آپ متن کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے تابع رکھیں. اور اگر یہ متن کے تابع نہیں رہنا تو پھر یہ کوئی فلسفہ ہے، آپ اس کو ضرور بیان فرمائیں، لیکن اپنا فلسفہ ہی کہیں، پھر یہ اللہ کی کتاب کی بات نہیں ہے. اللہ کی کتاب کی بات تو ہر حال میں حکومت کرے گی، یعنی آپ اس کی فرما روائی کے تحت ہوں گے. تو میں نے کبھی اپنے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے آخری درجے میں قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو سمجھ لیا ہے یا ہمارے استاذ امام نے سمجھ لیا ہے. ہم سب انسان ہیں. آپ ذرا کوئی اس کے مضمرات کھول کر دکھائیے نا تاکہ پھر ہم بھی جان سکیں اس بات کو. تو یہ میدان تبصرے کا میدان نہیں ہے. چند چیزوں کا انتخاب کریں پھر دیکھیں. ایک آخری سوال غام صاحب آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ تصوف پر آپ نے بڑی سخت تنقید کی اور بتایا کہ بھئی یہ دین کی مجموعی جو اسٹرکچر ہے، فریم ورک ہے، اس سے متصادم یہاں پر نظریات جو ہیں وہ در آئے ہیں. اور اب بھی جب بھی دین آپ بیان کرتے ہو کہتے ہیں میں نے فقہ، کلام، تصوف، تاریخ، فلسفے اس سے الگ کر کے دین کو بیان کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ چلیں آپ کی تنقیدات ٹھیک بھی ہوں گے، مان لیتے ہیں، لیکن تصوف نے جو شخصیت پیدا کی، وہاں تو ایک سالک جاتا ہے شیخ کے پاس، اس سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے 100 نفل پڑھ لی، اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہتا ہے کہ اب تم جاؤ اور اپنا مال انفاق کر دو. یہ تصویر بنتی نظر آتی ہے. یہاں غامدی صاحب نے جو فکر پیش کی ہے اس سے سامنے بیٹھا ہوا آدمی پوچھتا ہے جی میں اپنے چہرے پہ ٹیٹو بنا سکتا ہوں، یا مثال کے طور پہ میں فلم میں کام کر سکتا ہوں. تو یہاں جو شخصیت پیدا ہوتی ہے اور وہاں جو نتیجہ پیدا ہوتا تھا، ان دونوں میں سے کون سا نتیجہ اچھا ہے؟ یعنی پھر وہی بات، یعنی یہ ساری شخصیتیں جو ہیں اکٹھی کر لی گئی ہیں. سب لوگوں کا باقاعدہ سروے کیا گیا ہے، ایک ایک آدمی کو بلا لیا گیا ہے. آپ دیکھیے، میں تبصرہ نہیں کرتا، وہاں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. لوگ یہ ساری باتیں وہاں بھی پوچھتے ہیں، ان کا جواب بھی لیتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں. یہ سب چیزیں ہر حلقے میں ہو رہی ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگ جاتے ہیں. ان میں سے آپ اپنے ذوق کے کچھ لوگوں کا انتخاب کر کے، اگر آپ کوئی پیر ہیں یا آپ کوئی شیخ تصوف ہیں تو اپنے مریدوں کی ایک جماعت بنا لیتے ہیں. مجھے اس سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں ہوئی.
عام لوگ ہیں دنیا میں. اس وقت 22 کروڑ کے قریب مسلمان پاکستان میں ہیں. دنیا بھر میں 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. یہ کس سے وابستہ ہیں؟ کس کی فکر سے وابستہ ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی. آپ ان پر تبصرہ کر کے کس پہ تبصرہ کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ باتیں نہ کریں. ہم سب آپ کی فکر کے حوالے سے جو بالعموم گفتگو کی جاتی ہے کہ اس فکر کے نتائج کیا ہیں، اس موضوع کو ہم زیر بحث لائے. وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.